अजीज तलबा, पाक परवरदिगार का बहुत बड़ा फजल और इनाम है कि अल्लाह ताला शानहू ने आपको दीनी तालीम के हासिल करने की तौफीक बख्शी। हदीस पाक में इरशाद फरमाया गया है कि जो शख्स तलब इल्म के लिए निकलता है तो वो अल्लाह के रास्ते में होता है यहाँ तक कि वो लौट आए, चाहे कोई हज पे जाए, उम्रे पे जाए, ग़ज़वे पे जाए, राह खुदा है। इसी तरीक़े से तलब इल्म के लिए निकलना यह भी राह खुदा है। और हदीस शरीफ में यह भी बतलाया गया कि जो शख्स तलब इल्म में चलता है, रास्ता तय करता है, तो अल्लाह ताला शानहू उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देता है। और यह भी इरशाद फरमाया गया कि जो शख्स इल्म हासिल करने का इरादा करे और वो कर ना पाए तब भी उसको पूरा अज्र मिलता है। और अगर वो उस इरादे में कामयाब हो जाए, जो इल्म हासिल करने का उसने इरादा किया है उसमें वो कामयाब हो जाए, तो अल्लाह ताला शानहू उसको 2 गुना अज्र अता फरमाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया के अंदर कोई सा भी फ़न और हुनर अगर हासिल किया जाए, मसलन एक शख्स डॉक्टरी पढ़ रहा है या तिब हिकमत कर रहा है और 1-1.5 साल उसका बाकी रह गया, उसने छोड़ दिया, बरस की पढ़ाई उसकी बेकार गई। ना उसको डॉक्टरी में सरकारी मुलाजमत मिल सकती है, ना प्राइवेट खोल करके बैठ सकता है, वो गैर कानूनी होगा। एक शख्स इंजीनियरिंग करता है लेकिन 1-1.5 साल पहले, 6 महीने पहले वो रह जाता है या फेल हो जाता है, ना तो उसको सरकारी मुलाजमत मिल सकती, ना वो अपने तौर पर कोई काम कानूनी दायरे में रह कर सकता। लेकिन दीनी तालीम के लिए हदीस पाक में यह सनद अता फरमा दी गई कि अगर इंसान तलब इल्म के जिस मकसद से वो चला था उसमें अगर वो पूरा कामयाब ना भी हो पाए तब भी उसको पूरा अज्र मिलता है। मसलन बाज़ दफ़ा सुनने में आता है कि साहब कोई तालिब इल्म हिफ्ज़ कलाम अल्लाह के लिए तैयार हुआ, कोशिश भी की, मेहनत भी की और कुछ अरसे के बाद तक वो चल नहीं पाया। उस्ताद की बात ये हुई, भाई अगर आपसे नहीं चल पा रहा कोई बात नहीं, कुछ चल पा रहे शुरू के आखिर का आपको हो गए, नमाज वगैरह तो आपकी हो ही जाएगी। अब अगर आप अरबी फारसी दर्जात में चल सकते हैं तो वो कर लीजिए, या कोई काम धंधा अपने वालिदैन के मशवरे से वो कर लीजिए। तो देखिए वो तालिब इल्म अगर अपनी गबावत की वजह से, अपनी खुद जहनी की वजह से या किसी वजह से वो काम नहीं पढ़ सका तब भी वो उसको अजर मिलेगा। और अगर वो कामयाब हो जाता है तो उसको 2 गुना अजर मिल जाता है। फूल के अंदर खुशबू भी होती है और फूल के अंदर रंग रूप भी होता है, फूल के अंदर एक जिस्म भी होता है। जिस्म बदन ही को नहीं कहते इंसान के, बल्कि जिस्म के माना हर वो चीज जिसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई। अब ये दीवार है, ये भी एक जिस्म है, ये टंकी है, ये भी एक जिस्म है, ये छोटा सा माइक है, ये भी एक जिस्म है। जिसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई हो वो जिस्म होता है। तो इसी तरीके से हमें ये सोचना चाहिए कि परवरदिगार आलम ने हमें आपको फूल की तरह कुरान हकीम अता फरमाया है। जिस तरीके से फूल है इसमें कोई शक नहीं कि फूल की खुशबू ज्यादा कीमती होती है उसके रंग रूप और उसके मुजस्समे की बनिस्बत। यानी फूल के अंदर असल कीमत उस साइज की नहीं है जो गोल गोल है, बल्कि असल खुशबू उसके अंदर, असल कीमत उसके अंदर खुशबू की है। इसी तरीके से कुरान पाक है कि कुरान पाक में एक तो अल्फाज हैं और दूसरे फिर उसके बाद उसके मानी हैं, उसका तर्जमा है, उसकी तफसीर है। तो इसमें कोई शक नहीं कि मानी बहुत गहरे हुआ करते हैं, उसके लिए ज्यादा इल्म की जरूरत है। लेकिन बगैर मानी के अल्फाज तो हो सकते हैं, बगैर अल्फाज के मानी नहीं हो सकते। यानी ये तो मुमकिन है कि एक फूल हो उसमें खुशबू ना रही हो, ये तो मुमकिन है। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है कि फूल की खुशबू बगैर फूल के, ये मुमकिन नहीं है। तो असल फूल हुआ, उसके बाद उसका रंग रूप हुआ, उसके बाद में उसकी खुशबू हुई, चाहे वो कितनी कीमती हो। इसी तरीके से कुरान हकीम चाहे कोई बहुत बड़ा मुफस्सिर कुरान हो
اور چاہے کوئی بہت بڑا محدث ہو اور فقیہ ہو، مفتی اعظم ہو، اور اس کے بالمقابل دیکھا جائے کوئی حافظ قرآن ہے تو اس میں ذرہ برابر کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ حافظ قرآن کا درجہ اس اعتبار سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ میں نے پہلے قاری صاحب سے عرض کی یہ بات، میں سن 1981 سے 85 تک مرکز نظام الدین دہلی میں پڑھتا تھا، پڑھاتے تھے بخاری شریف جلد ثانی، یعنی شیخ الحدیث تو تھے مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی اور مولانا اظہار الحسن صاحب کاندلوی، اور قرآن حکیم کو استاد تھے حاجی حنیف صاحب، قاری صاحب کے نانا صاحب۔ مولانا اظہار الحسن صاحب نے بخاری شریف کی اس روایت پہ کہ من تعلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ بات بہت ہی رقت کے ساتھ اور خاص کیفیت کے ساتھ یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ حاجی حنیف مولوی عبید اللہ سے افضل ہیں۔ اس حدیث کی بنیاد پر وہ کہا کرتے تھے۔ اس لیے میرے پیارے دوستوں اور ساتھیوں، ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے، یہ پختگی رکھنا چاہیے، اپنی عظمت ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے پاس میں جو چیز ہے وہ زیادہ قیمتی ہے۔ ابھی قریب ہی کے اندر بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا شاہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حامد کے خلفاء میں سے آخری تھے۔ وہ یہ بات اہل مدارس سے بہت تاکید کے ساتھ کہا کرتے تھے کہ بڑی کتابیں پڑھانے والے، بڑی کتابوں سے مراد خدا رکھا تو قرآن پاک کے بنسبت نہیں، اللہ نہ کرے، بڑی کتاب سے مراد یہ ہے کہ نیچے کی کلاسوں میں جو ابتدائی عربی فارسی کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، نحو صرف کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اس سے بھی بڑی کتابیں فقہ کی، حدیث کی پڑھائی جاتی ہیں، تفسیر کی پڑھائی جاتی ہیں، کہ اعلیٰ درجات میں بڑی کتابیں پڑھانے والے تنخواہوں کو، اساتذہ کو جو مشاہرات، جو نذرانے اور جو رعایتیں اور قیام تام ملا کرتا ہے، وہ اس بات کے قائل تھے کہ اس سے زیادہ حفظ اور ناظرہ پڑھانے والے اساتذہ کو ملنا چاہیے۔ اس لیے بہت خوش قسمت ہیں وہ طلبہ جو قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں، اور ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں آئے ان کے معجزے ان نبیوں کے ساتھ دنیا سے چلے گئے۔ آج موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ پتھر کے اوپر اگر ماریں تو چشمہ پھوٹ پڑے، دریا کے اوپر مارے تو راستہ بن جائے۔ آج عیسیٰ علیہ السلام کی وہ پھونک نہیں ہے کہ اگر مٹی کی چڑیا بنا کر قم بإذن اللہ کہیں تو صاحب وہ مردہ بھی کھڑا ہو جائے اور پرندوں کو پھونک مارے تو وہ اڑنے لگ جائے، اور مادرزاد اندھے کے اوپر ہاتھ پھیر دیا ہے تو اس کی روشنی آ جائے، کوڑ کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا ہے تو اس کا کوڑ ختم ہو جائے۔ آج وہ پھونک نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی آج وہ والی نہیں ہے کہ آسمان سے بھی مسلسل بارش برس رہی ہے، نیچے سے بھی چشمہ ابل رہا ہے، اور کہیں جگہ تھوڑی سی ایسی نہیں ہے کہ آدمی بچ سکے۔ ایسی معجزاتی کشتی آج دنیا کے اندر نہیں ہے۔ تو جتنے انبیاء کرام آئے، نبی رسول آئے، ان کے ساتھ ان کے معجزے چلے گئے، لیکن حضور نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات عطا فرمائے ان میں سب سے بڑا معجزہ، قیامت تک کا معجزہ، نبیوں کو بہت سارے معجزے ملتے ہیں لیکن بہت سارے معجزوں میں سے کوئی معجزہ خاص اور اسپیشل ہوا کرتا ہے، یعنی جو سب سے زیادہ مشہور ہو گیا، سب سے بڑا اس کو مانا گیا۔ اور نبیوں کو بھی بہت سے معجزے ملے، ایسا نہیں ہے کہ نوح علیہ السلام کو صرف ایک معجزہ ہی رہا ہو، یا عیسیٰ علیہ السلام کو صرف ایک ہی معجزہ دیا گیا ہو، یا موسیٰ علیہ السلام کو ایک ہی معجزہ دیا گیا ہو۔ ان کو تو 9 نشانیاں دی گئی تھیں، لیکن ان میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا زور تھا تو ان کو اس طرح کا معجزہ دیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں میڈیکل اور طبی اعتبار سے ترقی تھی تو ان کو اس اعتبار سے مردہ کو زندہ کرنے والا معجزہ دیا گیا۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کو وہ معجزہ دیا گیا کلام کا، کہ اس زمانے میں بولنا، کلام کرنا یہ بہت عروج پر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ عطا فرمایا، وہ کلام کا عطا فرمایا، الفاظ کا عطا فرمایا قرآن پاک۔ تو حضور نبی پاک علیہ السلام نے پردہ فرما لیا، لیکن وہ معجزہ حضور پاک علیہ السلام کا قرآن پاک آج بھی محفوظ ہے۔ حضرت مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بات فرمایا کرتے تھے کہ جو چیز جتنی زیادہ سستی ہوتی ہے آدمی اس کو فرصت سے اور بے فکری سے رکھ دیتا ہے۔ بعض دفعہ باہر اپنی پڑی رہی آتی ہے، کھٹالا سائیکل ہوتی ہے تو بغیر تالا لگے باہر بھی چھوڑ دیتے ہیں، قیمتی چیز ہوتی ہے تو تالا لگا دیتے ہیں، اور قیمتی ہوتی ہے تو اندر رکھ لیتے ہیں، چوک میں رکھ لیتے ہیں، کمرے میں رکھ لیتے ہیں، تجورے میں رکھ لیتے ہیں، لوکر میں رکھ لیتے ہیں۔ قرآن حکیم جس طالب علم کے، جس حافظ قرآن کے سینے کے اندر ہو، اس کا وہ سینہ کتنا قیمتی ہوگا، اس کا وہ دل کتنا قیمتی ہوگا۔ اس لیے بہت ہی عظمت کے ساتھ قرآن پاک حفظ کرنا چاہیے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ حدیث پاک میں یہ تو فرمایا گیا ہے کہ وہ علم جو صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے حاصل کرنا چاہیے،
اگر کوئی شخص وہ علم دنیا حاصل کرنے کے لیے اس لیے سے حاصل کرے کہ اس کو دنیا مل جائے تو وہ جنت کی خوشبو نہ سون سکے گا. یہ اپنی جگہ ہے. اس لیے ہمارا مقصد تو خالص اللہ کو راضی ہی کرنا ہونا چاہیے. لیکن میں تو برسبیل تذکرہ یعنی ایک بات آ گئی تو عرض کر دیتا ہوں کہ یہ پرانے زمانے کی بات ہو گئی کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ سب حافظ قرآن ہونے کے بعد یا عالم ہونے کے بعد میں معاشی اعتبار سے مالی اعتبار سے آدمی کمزور رہتا ہے. یہ پرانی باتیں ہوئی. مجھے حقیقت واقعی کے طور پر یہ بات معلوم ہے اور یقین کے ساتھ معلوم ہے اور بہت سے میرے ملاقاتیں ہوئی ہیں. میں جانتا ہوں اچھی طرح سے یہ بات کہ آج بہت سارے لوگ جو اپنے یہاں سے بعض عرب ممالک میں کام دھندے کے لیے گئے ہوئے ہیں, ایسا ضروری نہیں ہے کہ ان میں سے ہر ایک 5 اور 7 اسٹار ہوٹل کے اندر مینیجر ہی ہے. اچھا مینیجر زیادہ ہوتے ہیں ہوٹل کے اندر یا ملازمین زیادہ ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے مدرسے کے اندر محتمین زیادہ ہوتے ہیں کہ مدرسین زیادہ ہوتے ہیں؟ پھر مدرسین زیادہ ہوتے ہیں کہ طلبہ زیادہ ہوتے ہیں؟ ایک موٹی سی بات ہے. لیکن جو جا رہا ہے وہ کسی 5 اسٹار ہوٹل کا مینیجر ہے ایسا تو ہے نہیں. وہ بڑی کمپنی کے اندر اونچے عہدے پر ایسا نہیں ہے, بڑے عہدے پر بھی ہے, نیچے کے عہدے پر بھی ہے, عام مزدوری بھی کر رہے ہیں. ان حضرات کا جو صرف دنیا کمانے ہی کے ارادے سے گئے اور جنہوں نے دنیا کے اندر رہ کر کے بیچاروں نے کمانے ہی کی کوشش کی تھی, ان کی تنخواہیں کم ہیں. اور جو حافظ قرآن یہاں سے گئے ہیں قطر میں, کویت میں, عرب ممالک کے اندر, بلا شک شبہ یقیناً ان کی تنخواہیں ان سے بہت زیادہ ہیں اور کام ان کو مزدوری نہیں کرنا پڑ رہی کسی کی. جس طریقے سے اپنے یہاں صفائی کرنے والے سرکاری عملے کے نگر نگم کے دوسرے آتے ہیں, وہاں مستقل انتظام ہے صفائی کرنے والے. ان کا کام تو صرف نماز پڑھا دینا, اذان دینا, خطبہ دے دینا, قرآن پاک بچوں کو پڑھا دینا. تو وہ حضرات مجھے جو ملے انہوں نے بتلایا 1 لاکھ روپیہ ماہانہ تک کر لیتے ہیں. 60 70 65 ہزار روپے تو تنخواہ کے ہو جاتے ہیں. دوسرے ٹائم کچھ پڑھا لیتے ہیں اور ہو جاتا ہے, 1-2 ٹیوشن پڑھا لی 1 لاکھ تک کر لیتے ہیں. تو یہ سوچ بھی آج نہیں رہی کہ سب حافظ اور عالم بن گئے تو معاشی اعتبار سے آدمی کمزور ہو جاتا ہے. اس لیے پختگی کے ساتھ, محنت کے ساتھ, توجہ کے ساتھ پڑھیے. یہ باتیں تو صرف طلبہ سے متعلق ہوئیں اور ان سے کئی گنا زیادہ خوش نصیب اور خوش قسمت وہ ہوتے ہیں والدین جو اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی طرف مائل کرتے ہیں اور ڈالتے ہیں. حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن حکیم نازل ہوا. حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس میں واقعہ ذکر کیا گیا. آخری وقت میں انسان جو سب سے زیادہ ضروری پوائنٹ کی بات ہوتی ہے وہی کہتا ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ کوئی عمر رسیدہ بہت بوڑھے شخص جن کی بہت بڑی فیملی ہو, خاندان ہو, اور ان کا چند لمحات باقی رہ گئے ہوں دنیا سے جانے میں, اور وہ اس وقت میں کوئی خاص بات کہنا چاہتے ہیں تو کون سی بات کہیں گے؟ سب سے قیمتی بات کہیں گے. یعقوب علیہ السلام نے جو نبی ہیں, نبی کے بیٹے ہیں, نبی کے پوتے ہیں, نبی کے باپ ہیں, نبی کے دادا ہیں, نبی کے پردادا ہیں, اور ان کی نسل کے اندر بہت سارے نبیوں کو آنا تھا. انہوں نے اپنے بیٹوں کو, اولادوں کو جمع کیا تو یہ اس طرف مائل کیا, دین کی طرف, دینداری کی طرف. اس لیے وہ والدین بہت خوش نصیب ہیں جو اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی طرف راغب کر رہے ہیں, متوجہ کر رہے ہیں. ایک آخری بات اور عرض کروں کہ دنیا ہے, ہر طرح کے حالات آتے ہیں, 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی اور ہر دن برابر کا نہیں ہوتا. چھوٹے دن بھی آتے ہیں, بڑے دن بھی آتے ہیں. اسی طریقے سے انسان کے ساتھ حالات احوال بھی لگے ہوئے ہیں, اچھائی بھی, برائی بھی, پریشانی بھی. سب جن مقامات پر, جن علاقوں کے اندر نمازیں پنجگانہ ہوا کرتی ہیں پابندی کے ساتھ, اذان و اقامات کے ساتھ, اور جہاں پر دینی تعلیم کے مدارس اور مکاتب ہیں, یہ مشاہدے اور تجربے کی بات ہے کہ پروردگار عالم عامتاً ان جگہوں کی حفاظت فرماتا ہے. لہٰذا وہ جو حدیث پاک میں آیا ہے, ایک تو حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ 2 پہاڑ آپس میں شام کو بات کرتے ہیں کہ تیرے دامن سے, تیرے قریب سے کوئی آدمی ایسا گزرا کا جو اللہ کا نام لیتا ہو. وہ اگر کہتا ہے کہ ہاں میرے قریب سے آج ایسا شخص گزرا تھا جو اللہ کا نام لیتا ہے, تو وہ دونوں مطمئن ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اچھا ہے, قیامت ابھی نہیں آ رہی. اور اگر کہے کہ نہیں گزرا کوئی ایسا, وہ کہتا میرے پاس سے بھی نہیں گزرا, تو وہ لرز جاتے ہیں پہاڑ. اور طالب علم کی خوشنودی کے لیے تو سمندر کی مچھلیاں تک توبہ اور استغفار کرتی ہیں. تو کتنے خوش نصیب ہیں جن کی وجہ سے دنیا کے نظام قائم ہے. اس لیے عزیزو, علم حاصل کرنا چاہیے. حفظ قرآن سب سے بڑی دولت ہے, اس کے بعد میں ترجمہ اور معنی ہے, اور اس کے بعد میں دین داری کے ساتھ, آداب کے ساتھ, اخلاق کے ساتھ, سلیقہ شعری کے ساتھ ہم آپ رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگی. پروردگار عالم اپنے بات کہنے کو, سننے کو قبول کرو.
ہاں